तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या दाऊद का बेटा सुलेमान अपने बाप दादा के गुनाहों से आगाह था और क्या उसने रास्ते से जिंदगी गुजारी, या वो इन्हीं गुनाहों में गिर गया? मुत्तहिदा सल्तनत का वक्त आ पहुंचा है। खुदा की सल्तनत, इसराइल के लोग, उनका दो सल्तनतों में तकसीम होने का वक्त है। खुदा अपने लोगों के बीच तकसीम की इजाजत क्यों देता है? सुलेमान के बेटे रबाआम के पास दो सलाहियतें थीं, उम्र रसीदा लोगों की तरह और नौजवानों की तरह। तो क्या आपको पता है कि उसने किसकी सलाह मानी? नेबात का बेटा यरबाम, जिसने इसराइल से गुनाह कराया। उसने बैतेल और दान में सोने के 2 बछड़े रखे और बुत परस्ती का आगाज हुआ। खुदा ने इसकी इजाजत क्यों कर दी? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पहले सलातीन के 11वें और 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली किस्त में हमने एक जबरदस्त मंजर देखा था जब सबा की मलका सुलेमान के पास आती है। उसने उसकी शोहरत सुनी और उसकी हिकमत से महजूज हुई, और सुलेमान के पास उसके सब सवालों के जवाब थे। लेकिन आज की किस्त में आप देखेंगे कि किस तरह उसके अरूज को जवाल हुआ, और सुलेमान जो कि अजीम और दानिशमंद था, कैसे औरत की मोहब्बत में पड़ा और गैर माबूदों की इबादत करने लगा। और आज हमारे लिए एक तंबीह है, इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप खुदा के कलाम के लिए सच्ची शागिर्दी की रूह से हमारे साथ इस किस्त में शामिल हों। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर खालिद खुशामदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपको भाई। देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले मैं 11वें बाब की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हत्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आएं, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिल अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हुर्में थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। डॉक्टर ऐसा मैं चाहता हूं कि आप इस गढ़े के मुतालिक बताएं जिसमें सुलेमान गिर पड़ा। इंसानी तारीख दर्दनाक है, और जैसा कि हमने कहा कि सलातीन की किताब इंसानी तारीख को बयान करती है। सब चीजों का आगाज अच्छे तरीके से होता है और फिर उसको जवाल होता है। सुलेमान एक अजीम आदमी और जबरदस्त बादशाहों में से एक था। उसकी सल्तनत अमन और फरावानी की सल्तनत थी, और वो जमीन पर सबसे ज्यादा दानिशमंद था। वो जमीन पर सबसे ज्यादा दौलतमंद था, लेकिन वो उससे ना रोक सका, और उसको जितनी भी हिकमत खुदावन ने दी थी उसके दिल को फिरने से ना रोक सकी। और ये कहानी महज उसके दिल और बर्ताव की नहीं। सुलेमान के साथ यहाँ ये हुआ कि उसका दिल फिर गया, और जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि वो फ़िरौन की बेटी के अलावा और बहुत सी औरतों के साथ मोहब्बत करता था। पर चूंकि उसकी गुनाह की अदालत शुरू में ना हुई तो इस गुनाह को और बढ़ना था। मतलब ये कि इंसान कभी कभी ये कहता है मैं ये करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं यहां पर रुक जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जो गुनाह करते हैं वो इसका आगाज तो तय कर सकते हैं, लेकिन इसके अंजाम को तय नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से शुरू करता है और कहता है कि मैं यहां रुक जाऊंगा, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि गुनाह एक फिसलती ढलान की तरह है। उसने एक अजनबी औरत ली और फिर वो कई औरतों से मोहब्बत करने लगा, जिनके मुतालिक खुदा ने इस्तिस्ना के 7वें बाब में ये कहा था कि तुम्हारा इनसे कोई सरोकार ना हो। ऐसा क्यों कहा? जब हम इस्तिस्ना 7 पढ़ते हैं तो
وہ ان کے گرد لوگوں کے متعلق بڑی تفصیل سے بات کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے تو ان سے بیاہ شادی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں، یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ حکم واضح ہے، اور پرانے عہد نامے میں بہت سے حاکموں نے سلیمان کو ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کی، لیکن بدقسمتی سے سلیمان نے اس پر دھیان نہ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا، کیونکہ جب وہ بوڑھا ہو گیا یہ فکرہ اس لیے دہرایا گیا کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات کی جڑ اس کا اپنا دل ہے۔ اس کے دل کو پھیر دیا۔ جی، اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ مائل نہ رہا جیسا کہ اس کے باپ داؤد کا تھا، کیونکہ سلیمان ان عورتوں کی دیویوں کی پیروی کرنے لگا۔ وہ عورتیں اسے اپنے دیوتاؤں کی پیروی پر مائل کرتی ہیں، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ انسانی رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو پھر شادی جیسے اتنے قریبی رشتے کی وجہ سے کس طرح سلیمان بادشاہ اس گڑھے میں، مطلب کہ ہولناک گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے جسے تاثیر کہتے ہیں، جو اپنا اثر رکھتی ہے یا اختیاری گناہ کے پیچھے جبرن گناہ، اور انسان اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن تھا کہ سدوم میں داخل ہونے سے پہلے لوط پر کوئی مشکل آتی نہیں، پر اس نے سدوم جانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے قیام پھر لیا۔ اس بدی کو نہ روک پایا جو اس میں داخل ہوئی۔ بہت دیر ہو گئی اور تاثیریں اس پر اثر انداز ہوئیں، سمسون کی طرح۔ اور یہ ان واضح ترین مثالوں میں سے ایک ہے جو اس آیت کی تکمیل بیان کرتی ہیں، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں، اور افسوس کہ ان میں کمزور کوئی نہ تھا۔ اور تصور کریں کہ ایک شخص اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے دل میں ہزاروں ایسی عورتیں رہتی ہیں جو خدا کی عبادت کرنا نہیں چاہتیں، اور تصور کریں کہ اس پر کتنی تاثیریں ہوں گی۔ یہ ہمیں دل کے خلاف تنبیہ کرتا ہے کہ دل سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اور دل اس حکمت کو برباد کر سکتا ہے جو اسے استعمال کرنے کے لیے جی بخشی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی خالد، لوگ کہتے ہیں جیسا باپ ویسا بیٹا، پر یہاں لکھا ہے اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا تھا۔ لیکن منفی نقطہ نظر سے کیا داؤد کی زندگی کے برے حصے سے سلیمان کی مماثلت تھی؟ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں کہا، افسوس کہ سلیمان کو خداوند کے سامنے دل کی راست بازی اور استحکامت کے معاملے میں اپنے باپ کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً یہ بات خدا کو خوش کرتی، لیکن سلیمان نے بہت عجیب معاملے میں اپنے باپ کی پیروی کی، عورتوں کے معاملے میں، جیسا کہ بائبل کہتی ہے سلیمان نے ہزاروں عورتوں سے شادی کی۔ یہ بہت عجیب ہے۔ یقیناً خدا انسان کے دل سے واقف ہے، وہ انسان کے دل سے واقف ہے، اور اس لیے خدا نے شریعت میں بادشاہ کو تنبیہ کی کہ بادشاہ شریعت کی نقل اپنے پاس رکھے اور اسے پڑھے۔ جب ہم شریعت میں استثنا کی کتاب کے 17ویں باب میں دیکھتے ہیں تو اس کے 16ویں اور 17ویں باب میں بیان ہے، خداوند نے بادشاہ کو ان 3 اہم چیزوں کی تنبیہ کی ہے۔ پہلی کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے، اور دوسری بہت سی بیویاں نہ رکھے، تیسری یہ کہ وہ اپنے لیے سونا چاندی جمع نہ کرے۔ اور جب ہم ان احکام کو دیکھتے ہیں اور سلیمان پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے یہ تینوں چیزیں تو کی۔ ہم ان تینوں کو ناکام پاتے ہیں، کیونکہ اس نے زیادہ گھوڑے بڑھائے اور بہت سی بیویاں رکھیں اور بہت سا سونا چاندی ذخیرہ کیا، اور خدا جانتا تھا کہ یہ تینوں چیزیں خود میں بری نہیں ہیں۔ مثلاً عورتیں بری نہیں ہیں، لیکن ایک سے زیادہ عورت کے ساتھ رشتہ رکھنے میں برائی ہے۔ سونا چاندی ذخیرہ کرنا برا نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ گھوڑے برے نہیں ہیں، لیکن اس کے مقصد سے ہٹ کر کسی مقصد سے گھوڑے بڑھانا بری بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، جیسا باپ ویسا بیٹا، اس خاص معاملہ میں اپنے باپ کی طرح تھا، عورتوں صحیح۔ کے ساتھ رشتہ رکھنے میں۔ جیسے عزیز بھائی آسام نے کہا کہ سلیمان کی زندگی کی تباہی کی وجہ یہی بنی، تو آپ اگر مجھے موقع دیں
تو میں نوجوانوں کو ناہموار جوئے میں جتنے اور بہت سی عورتوں سے رشتہ رکھنے کے بارے میں تنبیہ کروں گا۔ صرف بہت سی عورتیں ہی نہیں، ناہموار جوئے سے کیا مراد ہے؟ بلکہ ایک عورت جو فرق ایمان اور ذہانت سے تعلق رکھتی ہو۔ ایک ایماندار آدمی غیر ایماندار عورت سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کے برعکس یقیناً ایک ایماندار عورت بھی ایک غیر ایمان آدمی سے تعلق نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوں گی۔ شاید جلد بازی میں جذبات میں آ کر جوان مرد و عورت یہ سوچیں کہ وہ انہیں مسیح کے پاس لے آئیں گے، دراصل اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسا کہ سلیمان کے ساتھ ہوا۔ وہ انہیں اپنے خدا کی طرف نہیں لایا، بلکہ وہ اسے دیوتاؤں کی طرف مائل کرتی رہیں، اور افسوس کہ ایسے بادشاہ سے بت پرستی کا آغاز ہوا جس کی بابت خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کی دی گئی حکمت سے وہ روحانی طور پر روشن خیال ہوگا، جو کہ اس بت پرستی میں نہیں پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں 9ویں آیت میں بائبل کہتی ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر۔ پھر 11ویں آیت میں خدا سلیمان سے کہتا ہے، اس سبب سے خداوند نے سلیمان سے کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو، جن کا میں نے تجھے حکم دیا، نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، سلیمان کی کس حرکت سے خدا کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے سلیمان سے سلطنت چھین لینے کا فیصلہ کیا؟ بھائی سوال، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ اس قدر شدید غصے کا حقدار تھا؟ کیونکہ خدا رحمت میں غنی ہے، اور کیا وہ سلمان کے ساتھ غنی نہیں تھا؟ وہ اس پر رحم کرتا تھا، اور اس نے اسے حکمت مانگی، اور دیکھیں اس نے اسے کیا کچھ دیا۔ سو خدا اپنی تنبیہ، قہر کرنے اور انتقام لینے میں سنجیدہ ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کس قدر گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ ہم اس خیال کو پسند کرتے ہیں کہ خدا مہربان ہے، اور ہم اسی خیال کو سوچ کر اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن خدا کی گناہ سے نفرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سزا اتنی بڑی ہوگی؟ کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہنے پر آمادہ کیا کہ دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں، اس قدر کہ ایک بزرگ عقیدت دار یہ کہتا ہے کہ دوزخ خدا کے پیار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نہیں، دوزخ ہے، لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد تک اٹھتا رہے گا، کیونکہ جب خدا گناہ کے سبب سے غصے میں آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر خدا گناہ کے خلاف اپنے قہر میں ہمیں دوزخ بھیجے گا تو انسان کے گناہ کرنے پر قہر میں اس سے سلطنت کو چھیننا مشکل ہے۔ خدا کیوں ناراض تھا؟ پاکیزہ دل کے ساتھ رہنا اور بتوں کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بھائی خالد نے بتایا کہ ایک بادشاہ کو کیا چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اس نے وہ سب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی پیروی کرنے لگا۔ تو سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوتے، یہ سب گناہ کے خلاف خدا کے قہر کی وجہ سے ہوا۔ خدا کو ناپاکی پسند نہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا پاک خدا ہے۔ جب خدا ناراض ہوا تو اس نے اسے کہا کہ میں نے 2 بار دکھائی دے کر تجھے حکم دیا، سو اب تیرے پاس کوئی جواز باقی نہیں۔ جی، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ادومی حدت کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا۔ خداوند نے ادومی حدت کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ بھائی، میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ خدا کس طرح سے سلیمان کا ایک مخالف بنا کر کھڑا کرے گا؟ کیا میں نے اسے غلط سمجھا ہے؟ نہیں، در حقیقت ہمیں خدا کی پاکیزگی کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز جو قریب یا دور سے خدا کی پاکیزگی کو چھوتی ہے، اس کے غصے اور قہر کا باعث بنتی ہے، کیونکہ خدا اپنی پاکیزگی کو نہیں چھوڑتا اور انسان کے معاملے میں راست بازی کے اصولوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور ہم نے سنا کہ جو سلیمان نے کیا نہایت ہولناک کیا تھا،
یہ خدا کی پاکیزگی کو بہت قریب سے چھوتی ہے۔ سلیمان کو ایک بالکل مختلف راستہ اپنانا تھا۔ سلیمان نے خود ایک دن امثال کی کتاب میں تحریر کی، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے برعکس بھی درست ہے۔ جب ہماری روشیں خداوند کو پسند نہیں آتی تو اس کی درستگی کے لیے اس کے پاس لوگ موجود ہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف وہ لوگ ہیں جو خداوند کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس نے اسرائیل کی سلطنت کے شاہ سور کو اور یہودا کی سلطنت کے نبوکت نظر کو استعمال کیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسام، ایک اور شخص ہے۔ 26ویں آیت میں خدا نے داؤد کے مخالف نبات کے بیٹے یربعام کو استعمال کیا، اور سریدہ کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروہ تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں اس مرکزی کردار پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے کے واقعات میں یہ کردار ادا کرے گا۔ یہ سچ ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا اسرائیلی کردار ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو دو پہلے بھیجے گئے تھے وہ اسرائیلی نہیں تھے۔ پہلا ادومی حدد اور دوسرے کا ذکر 23ویں آیت میں ہے، اور خداوند نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے زرون کو کھڑا کیا جو اپنے آقا صوبہ کے بادشاہ عدد حاضر کے پاس سے بھاگ گیا، لیکن وہ خدا کے لیے استعمال کیے گئے لوگوں میں سے ایک تھا، اور واضح ہے کہ یہ شخص بہت ہنرمند تھا۔ اس نے کام کیا اور سلیمان نے دیکھا کہ وہ محنتی ہے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شخص یربعام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ محنتی ہے، سو اس نے بنی یوسف کے سارے کام پر اسے مختار بنا دیا۔ اور یہاں پر یوں لگتا ہے کہ جب سلیمان نے اس کو ترقی دی تو اس نے غرور کیا، اور میرا خیال ہے کہ خدا نے ہی اس کے دل کو مغرور کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ وہی شخص ہے جس کے پاس خدا نے سیلانی اخیا نبی کو بھیجا تھا۔ سو اخیا نے اس چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے اور یربعام سے کہا تو اپنے لیے 10 لے لے۔ اس نے 10 ٹکڑے لے لیے، اور جب رہبام کے ایام میں دنوں میں جب سلطنت کے حصے ہوئے تو نبات کا بیٹا یربعام شمالی سلطنت کا پہلا بادشاہ ہوا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں رہبام صرف یہودا اور بنیامین کے قبیلے پر حاکم تھا۔ جب اس نے بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھایا اور جب بادشاہ کو پتا چلا تو بائبل بتاتی ہے کہ سلیمان نے اسے قتل کرنا چاہا۔ جب سلیمان کا رہبام کے قتل کے در پر ہوا تو وہ اٹھ کر شاہ مصر کو بھاگ گیا، اور وہ اس ملک میں جا چھپا جہاں کی بادشاہ کی بیٹی نے اس سے بیاہ کیا۔ اس ملک نے اسے پناہ دی، اور پھر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سلیمان کی وفات کے بعد وہ واپس آیا اور رہبام کے خلاف تحریک کی رہنمائی کی، اور جیسا کہ خدا نے سلیمان سے کہا اس نے تحریک کے ذریعے سلطنت کے حصے کیے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان نے گناہ کیا، خداوند نے سلیمان کو سزا دے کر اس کی عدالت کیوں نہیں کی، سلطنت کے حصے کیوں کیے؟ بھائی خالد، یہ سزا پوری قوم تک کیوں پھیلی؟ در حقیقت اگر سلیمان ایسی صورتحال میں ہوتا جس میں وہ اپنی نمائندگی کر رہا تھا تو اس کو سزا دینا انفرادی طور پر ممکن تھا، لیکن سلیمان ایسے مقام پر تھا کہ خدا کے سامنے پوری سلطنت کا ذمہ دار تھا۔ سو بادشاہ کا گناہ پوری سلطنت کی سزا کا باعث بنا، کیونکہ بادشاہ کا زوال سلطنت کا زوال سمجھا جاتا ہے اور اس کی ہار سلطنت کی ہار ہوتی ہے۔ بادشاہ کی برائی پوری سلطنت کی برائی بنی، اس لیے خدا نے سزا دی اور پوری سلطنت میں نظم و ضبط کو دوبارہ قائم کیا۔ دوسری طرف انسان ہوتے ہوئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم خدا کو بتائیں کہ وہ گناہ کے بدلے میں کس طرح اپنے لوگوں کو اصلاح کرے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب خدا کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کی اصلاح کرے تو اس کے پاس تمام جواز موجود ہوں، کیونکہ وہ صلاح اور عادل ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ سارے جواز موجود ہیں جو کسی کو بھی قائل کر سکتے ہیں، جو کہ خداوند کا طریقہ ہے۔ اور وہ جواز جو خدا کے پاس موجود ہیں کیونکہ اس کے پاس طریقہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلیمان کا گناہ پوری سلطنت میں پھیلا اور پوری سلطنت خدا کے حضور گناہ کرنے والی تھی۔ ظاہر ہے جب بادشاہ گناہ کرتا ہے اس کے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، عام طور پر لوگ بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ ہوا۔ دراصل انہوں نے اس کی پیروی کی، اور 33ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا۔ جی، 33ویں اور آیت میں سیدونیوں کی جواب دیوی واضح طور استارات پر اور ہے۔ موابیوں کے دیوتا کاموس اور تو بنی امن کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی، تو صرف سلیمان نہیں بلکہ پوری سلطنت نے گناہ کیا اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا اور میرے آئین اور احکام کو مانتے۔ اس نے سلطنت کی رہنمائی غلط طریقے سے کی، اس لیے سب پر سزا آئی۔ 11ویں آیت کے اختتام پر سلیمان وفات پاتا ہے۔ اس کے آخری ایام بہت مشکل تھے اور خدا کے خیال کے مطابق نہ تھے۔ 12ویں باب میں ربعام سکم کو گیا تاکہ وہ اسے سکم کا بادشاہ بنائے۔ جب یربعام نے یہ سنا تو وہ اسرائیل کی ساری جماعت کے ساتھ آ کر رہابعام سے یوں کہنے لگا، کیا تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا؟ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ تو ہم سے مختلف طریقے سے پیش آئے۔ اور رہابعام نے فیصلہ کرنے کے لیے عمر رسیدہ اور جوانوں دونوں سے صلاح لی۔ اس نے کس کی صلاح مانی؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دراصل رہبام اس لیے گیا کہ انہوں نے اسے بلاوا بھیجا، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ لوگ سلیمان کے ایام میں بہت ہی مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ سلطنت کی امیری ہمیشہ لوگوں کی لاگت پر ہوگی۔ سلطنت کی امیری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پر زیادہ محصول لاگو ہوگا۔ زیادہ محصول لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جوا بھاری ہوگا، اور یہی سلیمان کے دنوں میں ہوا۔ لوگ پست حال ہو گئے تھے، اور وہ عمر رسیدہ لوگ تھے، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے ان کے باپ سلیمان کے جیتے جی ان کے حضور کھڑے رہتے ہوئے مشاورت لی۔ ان لوگوں نے سلیمان کی حکمت سے سیکھا، اور انہوں نے وہ محسوس کیا جو لوگ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے وہ صلاح دی جو لوگوں کے احساسات کے مطابق درست تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان لوگوں سے اچھے سے بات کر، اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کے جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پس اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کے مشورہ جو انہوں نے اسے دیے تھے چھوڑ کر ان جوان لوگوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورہ لیا۔ ذرا ان عمر رسیدہ لوگوں اور جوانوں کی حکمت سرچشمے اور ان کے تجربے پر غور کریں۔ وہ اس کے ساتھی تھے، اور انسان کا جھکاؤ ہمیشہ دوسروں کی تجویز کو چھوڑ کر اپنوں کی تجویز کی طرف ہوتا ہے۔ اور اس نے پوچھا، تم کیا تجویز دیتے ہو؟ تو انہوں نے اس سے کہا، ان کے جوے کو ہلکا نہ کر۔ اگر وہ کہیں کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تو ان سے یہ کہنا، میں تمہارے جووں کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ اس حکم کے مطابق جب وہ تیسرے دن اس کے پاس آئے، افسوس اس نے جوانوں کی صلاح کے مطابق کہا، وہ پہلے سے ہی پست حال تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یربام سب لوگوں کو لے کر گیا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا حصہ کیا ہے، یعنی یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں ہے۔ اور انہوں نے رہبام کو چھوڑ دی اور 10 قبیلے یربام سے مل گئے، اور یربام بھاگ گیا اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی قبیلہ تھا۔ بھائی خالد سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر یربعام کو یہ ڈر تھا کہ لوگ داؤد کی سلطنت اسرائیل کو جائیں گے، تو ان کو روکنے کے لیے اس نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے، ایک بیتیل اور دوسرا دان میں۔ لہذا آپ ہمیں اس کی روحانی اہمیت اور اس خطرے کے بارے میں بتائیں۔ دراصل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب سلیمان نبات کے بیٹے یربعام کے قتل کے در پہ ہوا تو وہ مصر کو بھاگ گیا۔ شاید اس عرصہ میں وہ مصر میں ہونے والی بت پرستی سے متاثر ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس برے اثر کی وجہ سے یربعام نے سوچا کہ وہ نئی سلطنت میں نیا مذہب رائج کرے گا، تو اس نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور ایک کو بیتیل اور دوسرے کو دان میں رکھا، تاکہ ان 10 قبیلوں کو راغب کرے اور ان کو یہوہ کی عبادت اور خداوند کی عبادت سے روکے، تاکہ کوئی وہاں نہ جائے اور کسی کا دل یا ضمیر اس اصل جگہ سے اثر انداز نہ ہو جہاں تک خدا نے اپنا کام رکھا جو یروشلم ہے، اور وہ باقیوں کو جنوبی سلطنت میں آنے کی دعوت دیتے۔ اس لیے یربعام نے سلطنت میں ہی عبادت کا نظام قائم کیا۔ اس نے صرف بچڑے ہی نہیں بنائے بلکہ ایک وسیع مذہبی نظام رائج کیا، جو یروشلم کی ہیکل ہے، اور اسی لیے یربعام نے سلطنت میں ہی عبادت کا نظام قائم کیا بلکہ ایک وسیع مذہبہ نظام رائج کیا اور سرکاری نظام بنایا، تاکہ یہ سرکاری نظام صرف ان پر سیاسی طور پر نہیں، روحانی اور
مذہبی طور پر اثر انداز ہو، بلکہ ایک وسیع مذہبی نظام رائج کیا۔ اس نے 2 بچھڑے، عید اور مخصوص کاہن بنائے، پورا سرکاری نظام بنایا، تاکہ یہ سرکاری نظام صرف ان پر سیاسی طور پر نہیں، روحانی اور مذہبی طور پر بھی اثر انداز ہوتا رہے۔ اس نے مذبح بنایا، اس نے مذبح بنایا اور وہاں قربانیاں گزرانی۔ دراصل یہ ہمیں اس جھوٹے مذہب کی یاد دلاتا ہے جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو خدا سے دور رکھتا ہے۔ وہ نظام قائم کرتا ہے اور کچھ وقت بعد یہ نظام ضمیر پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا اثر روحوں پر ہوتا ہے اور لوگوں میں قومی سطح پر رجحان آ جاتا ہے۔ شیطان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ لوگوں کو خدا کی سچی عبادت کے مکاشفہ کی روشنی سے دور رکھے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان اس نظام کا حصہ بنے کہ یہ خود کو کھو دیتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک نظام ہے کہ جو اس نظام کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، وہ اپنی روح کو اندھیرے کے اندر دھکیل دیتا ہے، اور وہ اپنی روح کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان یہ آپ کو تاریکی میں لے جاتا ہے۔ یہ حیران کن بات نہیں کہ خدا نے پوری کتاب میں یروشلم کے نام کے ساتھ یہ فکرہ جوڑا کہ اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا؟ جی بالکل، یربعام شمالی سطح میں داخل ہونے والی برائی کو جانچنے کا معیار تھا۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ فقط سلیمان کی عدالت نہیں ہوئی، بلکہ پوری سلطنت کی عدالت اس حد تک ہوئی کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ لہٰذا بتائیے کہ خدا نے فقط سلیمان کی عدالت کیوں نہیں کی؟ ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ سلیمان صرف اپنی نہیں بلکہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ تو خدا کی نظر میں جب سلیمان نے گناہ کیا تو پوری قوم نے گناہ کیا۔ انسان ہوتے ہوئے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ خدا انسانوں سے کیسے پیش آئے، کیونکہ وہ سب جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے اور ان طریقوں سے واقف ہے جن کے ذریعے سے وہ انسان سے پیش آتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ ربعام نے عمر رسیدہ لوگوں کی صلاح نہیں بلکہ اپنی عمر کے نوجوانوں کی صلاح مانی، جس کے اثرات بعد میں ہوئے۔ لہٰذا اس صلاح پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یقیناً عمر رسیدہ لوگوں کی صلاح درست ہے، جیسا بائبل میں لکھا ہے اور جیسا ہم نے سنا کہ وہ سلیمان کے حضور کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے سلیمان کی حکمت سے سیکھا۔ انہوں نے لوگوں کے احساسات کو محسوس کیا، لیکن ربعام کا جھکاؤ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا اور اس نے ان کی صلاح لی کہ ان کے جوئے بھاری کرو۔ اپنے دوستوں کی طرف اس کا جھکاؤ سلطنت کی تقسیم کا باعث بنا۔ ٹھیک ہے، خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات پھر ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔